अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। पाकिस्तान की मईशत और मुल्क का बेहतर परसेप्शन जाने में कहा जा सकता है कि सबसे कलीदी किरदार जो रहा था वो अमन अमान की सूरत हाल और उसमें आई गई बेहतरी का था। चाहे वो जितने भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हो या अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, ये तमाम वो चीजें थी जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये तमाम समरात आए थे। यकीनन मुल्की वसाइल इस पे काफी एग्जूबरेंटली खर्च किए गए और मुल्की वसाइल इस पे बहुत हद तक सर्च भी हुए, लेकिन इनके जो समरात हैं, इनकी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं और इनकी वजह से आई हुई कामयाबियों से कोई इनकार नहीं हो सकता है और इस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। इसी पस मंजर में अगर बात करें तो शहर कायद की भी जो रोशनियां बहाल हुई, शहर कायद के अवाम को जो सुकून का सांस इतने तवील अरसे बाद मिला और मयसर हुआ, उसकी भी वजह यही ऑपरेशंस हैं और बिलखुसूस कराची ऑपरेशंस हैं। और अभी भी ऑल्दो एक दफा हमने फिर से देखा कि जब भी रेंजर्स के जो स्पेशल पुलिसिंग इख्तियारात हैं उनमें तोसी का मामला आता था तो हमेशा वफाक और सूबाई हुकूमतों में एक दोबारा से रिफ्ट पैदा हो जाता था। अभी भी एट प्रेजेंट हमने यही देखा कि इसी तरह की सिमिलर सूरत हाल सामने आई, जहां पर सूबाई हुकूमत ये चाहती थी कि रेंजर्स की जो पुलिसिंग पावर्स हैं कुछ खास महदूद कंडीशंस के तहत उनको ये पुलिसिंग पावर्स सिंध में एक्सटेंड करके दी जाए, लेकिन वफाक ने इस बात पर और इस पर्टिकुलर कंडीशन पर या सिंध हुकूमत की इस मांग पर कान नहीं धरते हुए उनको स्पेशल पुलिसिंग पावर्स अगले 90 दिन के लिए उसी तरह से अलॉट किए हैं। और उन्हीं की बायस हम देख रहे हैं कि रेंजर्स की कामयाब जो कराची में पर्टिकुलरली कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। पीर की रात को भी रेंजर्स ने उर्दू बाजार पर रेड करके बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया और एक तवील रेड के बाद जहां पर उनको रिटेलिएशन का भी सामना हुआ दहशतगर्दों की तरफ से, इसके बाद आखिर में एट द एंड ऑफ द डे 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, उनका खात्मा किया गया जिनका ताल्लुक जंदुल्ला से है। और फिर फौरन हमने देखा कि कल ही एक इस तरह के अप्स एंड डाउन हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिक्योरिटी के हवाले से देखते रहते हैं। कल हमने कुर्रम एजेंसी पारा चिनार में इस पूरे साल का तीसरा डेडली अटैक, तीसरा दहशतगर्दाना हमला देखा है, जिसके नतीजे में 14 अफराद अपनी जान से गए और 14 अफराद की जो हलाकत है एटलीस्ट वो रिपोर्ट हुई है अलॉन्ग विद अदर कैजुअल्टीज। जिम्मेदारी कलदम तहरीक जमातुल अहरार ने एक दफा फिर कबूल की है और क्लेम की है और ये कहा गया है कि मर्दमशुमारी की टीम को टारगेट किया गया था और फिरका वाराना जो इंतहा पसंदी है उसको फैलाने का भी हदफ दहशतगर्द तंजीम के पास था इस पर्टिकुलर हमले के हवाले से। आज भी हमने देखा कि टीटीपी के एहसानुल्लाह एहसन जिन्होंने सरेंडर किया है पाकिस्तान आर्मी को, उनका जो एतराफी बयान है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ISPR ने जारी किया है और काफी अहम किस्म के इंकशाफात उनकी तरफ से भी नजर आए हैं। लिहाजा अगर हम कामयाबियों की बात करते हैं, इन ऑपरेशंस के नताइज की बात करते हैं, वहां पर कामयाबियों को सराहना तो जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह के बीच में से लैप्सेस आ जाते हैं खास तौर पे सेंसिटिव एरियाज में, जैसे कि पारा चिनार है या केपी है या फिर जितने भी दीगर सेंसिटिव एरियाज हैं, उनके बारे में भी बात करना जरूरी होता जाता है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कहां पर लैप्सेस आते हैं, क्या उनकी वजूहात बनती हैं और आगे फ्यूचरिस्टिकली उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सेंसस मर्दमशुमारी कामयाबी से मुल्क भर में जारी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा का भी अज़म है कि यह हर सूरत मुकम्मल की जाएगी, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि दहशतगर्दों के निशाने पर मर्दमशुमारी की टीम और इन सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है। अब से कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि लाहौर में भी इस टीम को निशाना बनाया गया था। लिहाजा होलिस्टिकली जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जिनसे हमारी मईशत और साथ साथ मुल्क की बैनुल-अक़वामी परसेप्शन इस कदर डायरेक्टली कोरिलेटेड है, उसके ऊपर वंस इन अ वाइल बात करना जरूरी होता है, जहां पर हम लोग कामयाबियों की भी और साथ में लैप्सेस को दूर करने के प्रपोज्ड सोल्यूशंस के बारे में भी बात करते हैं। पैनल में इस वक्त तशरीफ फरमा है सेनेटर निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी हमारे साथ पैनल में कर रहे हैं। साथ में मिस्टर अहमद चिनॉय हैं, फॉर्मर चीफ CPLC, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जो सहाफती पहलू है पूरी बात का सालिक मजीद साहब से मांगेंगे, जर्नलिस्ट है, नवाए वक्त से आपका ताल्लुक है। पैनल में एक्सपेक्टेडली हमें फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि आज कराची में है, हमारे साथ कराची स्टूडियोज में ही होंगे। फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ उनसे इस हवाले से जानेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, तमाम मेहमान गिरामी का जो हमारे साथ इस खुसूसी गुफ्तगू में तशरीफ फरमाए। सेनेटर साहब आपसे बाकायदा आगाज करूंगी, बताइएगा हर दफा एक तो देखने में आता है कि पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान एक रिफ्ट की सी सूरत आ जाती है, इस दफा भी आपने क्यों नहीं इनको कंडीशंस दी? अगर ये इतने क्या कहना चाहिए, इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि आप कंडीशंस के तहत रेंजर्स को स्पेशल पुलिसिंग पावर्स दें सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुना, जब दो हुकूमतें हों और दो मुख्तलिफ सियासी जमात की हों तो अक्सर और बेशतर उसमें रिफ्ट आ ही जाती है। उनकी पॉलिसी, उनकी अप्रोच, उनके प्रिंसिपल्स, उनके वर्किंग कंडीशन, वर्किंग स्टाइल, सब में बड़ा फर्क रहता है।
کئی وقتوں میں یہ جو آپ نے رینجرز کو اختیارات دینے کی بات کی، اگر ان کے ریزرویشن تھے صوبائی گورنمنٹ کی تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس کو 5-6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی یقیناً رینجرز جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں، اسے ریپلیس آج نہیں تو کل ہونا چاہیے اور پولیس کو ہی حوالے کرنا ہے سٹی کو اور لا اینڈ آرڈر کو۔ آبویسلی یہ جتنی لنگر آن کر رہے ہیں، لیندی کر رہے ہیں، اس کی ذمہ دار نہ رینجرز ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے، اس کی ذمہ دار کلی طور پہ پروونشل گورنمنٹ ہے، اور جو موجودہ پروونشل گورنمنٹ ہے یہ گزشتہ 9 سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے۔ اگر یہ کوشش کرتی تو یہ میرے خیال سے آج سے 4-5-6 سال پہلے کر لیتی۔ موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے باوجود بعد بھی جب رینجرز نے پولیسنگ کے ساتھ مل کر کے اور پولیسنگ کر کے سچویشن کو بہتر کیا تو انہیں چاہیے تھا ابتدائی دنوں میں ہی اگر سال کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، سپوز 6 مہینہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، 6 مہینہ کی ریکروٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے، تو اب تک ان کی 4-5 بیچز نکل جانی چاہیے تھی، مگر اس طرف ان کی بالکل توجہ نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ پولیس کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں فار دیئر اون پرسنل پرپس، اور جس کے نتائج ہم نے لیاری گینگ وار کی شکل میں دیکھا ہے یہاں پہ، جس کے نتائج ہم نے دیکھا کہ پولیسنگ کا وہ حصہ جو پروسیکیوشن کرتا ہے یا جو تفتیش والا حصہ ہے، مثلا 250 لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی، پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو گئی، میڈیا نے اس کو اسٹیبلش کر دیا، کنفیشنل اسٹیٹمنٹس آ گئے، مگر کیا وجوہات ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکا، چلان پراپر نہیں ہو رہا ہے، اس میں ڈاکومنٹیشن، تو یہ جان بوجھ کے کیونکہ ان کے اپنے لوگ یا منظور قادر کاکا ہو یا سجل انعام میمن ہو یا عزیر بلوچ ہو یا ان کے دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا بھی کیس آنا ہے۔ تو اگر یہ بہت تیز کل آیا ہے مقدمہ کہ جس نے سولجر بازار میں جو اسکول کو گرا کر کے تعمیرات کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس میں جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اکیوز سائٹ کو اور گورنمنٹ سائٹ کو یا کمپلیننٹ سائٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اگر یہ ساری ان کی انڈر ہینڈ گریمکس ہیں، ان کی پولیٹیکل کھانچے بازیاں ہیں، اس کو یہ اوور لیکن کم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بتائیے یہ دونوں اطراف سے ہوتا ہے یا صرف وہی لوگ ریسپانسبل ہیں؟ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ پنجاب میں جو رینجرز کا آپریشن ہے ہم اس کو یہاں پر ریپلیکیٹ کریں گے، یہ بات کتنی ان کی جائز ہے؟ پنجاب میں پنجاب آپ کا ڈومین سندھ ہے، آپ سندھ کی بات کریں، سندھ کی لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اگر کے سندھ پہ بات نہیں کر سکتا، کے پی سندھ کا وزیر اعلیٰ جا کے کے پی پہ اور کے پی کا وزیر اعلیٰ کے سندھ پہ نہیں، ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے ڈومین پہ، تو آپ اپنے ڈومین پہ بات کریں۔ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل اکثر مختلف ہے، فرام کوئٹہ ہر صوبوں میں لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے، کوئٹہ کے کچھ اور معاملات ہیں، کے پی کے کچھ اور معاملات ہیں، پنجاب کے کچھ اور معاملات ہیں، سندھ کے جو معاملات تھے خاص کر کے جو کراچی بزنس ہب ہے، یہاں پہ ہماری بزنس جو لوگ تھے ٹائکون سے لے کے جو ہمارے عام جو ٹریڈرز تھے، جو ہول سیلرز تھے، جو بالکل ٹھیلے پہ بھی کام کر رہے تھے، ان سے بھی بھتہ لیا جاتا رہا ہے۔ تو آپ کی اکانومی جو گراس روٹ پہ ریسیلرز ہیں یا جو ریٹیلرز ہیں، دے ور سفرنگ ایٹ اے لارج، اور ان سے کلیکشن جو تھا اس کا ایک بڑا پیمانہ تھا، بڑا نیٹ ورکنگ تھی، اور جس کی وجہ سے ٹریڈ رک گیا، ہماری ہوٹلنگ انڈسٹری رک گئی، ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہے تھے، ہمارے لوکل سرمایہ چلے، تو ان ساری چیزوں کو سب نے اوور کم کیا۔ میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی بڑی قربانی ہے، مگر پولیس انڈیویجل پالیسی میکنگ میں پروونشل گورنمنٹ نے کوئی ایسا کارنامہ 9 سال ہو گیا، 9 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم بہت پہلے رینجرز کو کہتے ہیں خدا حافظ رینجرز آپ جا سکتے ہیں، ہماری پولیس بڑے کیپیبل ہے، مگر آپ نے پولیس کو کیپیبل ہی نہیں بنایا۔ اسی لیے یہ اے ڈی خواجہ صاحب کو بھی متنازع بنایا گیا، اس لیے کہ اے ڈی خواجہ صاحب ان کے کارندے بننے کو تیار نہیں ہے۔ جو شوگر کے کاشتکار ہیں ان سے زبردستی آپ شوگر کین دے کر کے من پسند کارخانوں میں آپ دے دے کے ان کو دیا جائے، تو وہ ایک ایشو تھا۔ پھر بہت سارے اور ایسے ایشوز تھے جس میں اے ڈی خواجہ صاحب حکمراں جماعت کے لیڈروں کے، دوستوں کے، ڈرائیوروں کے ذاتی پسند اور ناپسند کو نہیں پسند کرتے تھے، دیٹ از دا میجر۔ پھر زمینوں کے قبضوں میں پولیس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس میں اے ڈی خواجہ نے ریفیوز کیا، یہ دیٹ واز دا میجر ریزن۔ تو یہ ہے آپ کا بڑا واضح سے رسپانس آیا ہے کہ جو بھی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اپنے ریسپیکٹو صوبوں کے نمائندے ہیں، لیکن اگر پارٹی کے پلیٹ فارم سے سینیٹر صاحب یہ مانگ کی جاتی ہے، دو موازنہ کیا جاتا ہے دو مختلف صوبوں کا، آپ کیا اس کو لیجیٹیمیٹ کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ آپ دیکھیے آج وہ دھرنا ڈال رہے ہیں،
बिजली आप नहीं दे रहे, पानी आप नहीं दे रहे, आप चाह रहे हैं गैस जो आपके लीडर के पावर प्लांट है उसको आप मुफ्त में गैस लें। हमसे गैस की बिजली और गैस की बिल ली जाए, आपसे ली जाए। हर पाकिस्तान और सिंध का गरीब आदमी दे रहा है। सिंध के लोगों की, गरीबों की वसाइल है ये गैस। इसको हम किसी हुक्मरान जमात के लीडरों को नहीं दे सकते मुफ्त में, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वो तो ये लोग कहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत आप लोग वायलेट करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो कंजम्पशन है 42% गैस का कंजम्पशन सिंध में है, 45% पंजाब में। आप पैसा दे गैस लें, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पैसा दे गैस ले लें आप। ठीक है, तो सूबाई खुद मुख्तारी का आपका एंगल ये है कि यहाँ पर कंजम्पशन वैसी है। अच्छा चिनॉय साहब, व्हाट डू यू थिंक, ये जो मवाजना ड्रॉ किया जाता है दो सूबाई हुकूमतों के दरमियान के भाई वहां पर अगर पुलिसिंग पावर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, आपको लगता है दो मॉडल्स का मवाजना जायज है अमन और अमान की सूरत हाल को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कहीं भी किसी भी दुनिया में जो है वो एक तलवार में दो नियाम नहीं चल सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेंजर्स जो है वो यहाँ पे बेकार है या पुलिस जो है वो यहाँ पे बेकार है। दोनों का एक अपना अपना स्टैंड है, दोनों का अपना अपना अपनी अपनी डायमेंशन है, अपने अपना काम करने के तरीक़ेकार है। मैं ये समझता हूँ कि सेनेटर साहब की इस बात से मैं एग्री करूँगा कि बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लॉ एंड ऑर्डर की, और रेंजर्स जो है वो हमेशा सपोर्ट में मौजूद है। और अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो यहाँ पर जो पुलिसिंग हुई है पिछले 15-20 साल में, ये 8 साल की बात नहीं, मैं 15-20 साल की बात करूँगा। रेंजर्स आज से यहाँ नहीं है, 92 से हैं यहाँ पर। तो रेंजर्स को तकरीबन 25 साल हो गए, वो अपनी सिल्वर जुबली जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो 25 साल के अंदर अगर हमने अपनी पुलिस को, जो भी हुकूमत वक्त रहे, जिनके पास भी हुकूमत रही यहाँ पर, उन्होंने अपनी पुलिस को मॉड्यूल नहीं किया कि मॉडर्न पुलिसिंग हो सके, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बद से बदतर होता चला गया। मैं समझता हूँ 2013 के बाद जो इक़दाम हुए, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बेहतरी हुई, रेंजर्स का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है और पुलिस का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। मगर मैं अब समझता हूँ कि रेंजर्स को, जहाँ रेंजर्स ने इतना सपोर्ट किया है वहाँ रेंजर्स को ये सपोर्ट सिस्टम भी फराहम करना चाहिए कि पुलिस को जो है वो कल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना चाहिए। और इसमें चूंकि प्राइम फोर्स पुलिस है, 90,000 से ज़ायद की पुलिस फोर्स पूरे सूबे में मौजूद है, तो उस 90,000 से ज़ायद की पुलिस फोर्स को जो है वो मॉड्यूल करना ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी खुद संभाल सके, ये एक मैं समझता हूँ कि एक स्टैंड होना चाहिए और उसी मॉड्यूल पे काम करना चाहिए। जब तक हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना, मोबिलाइज करना नहीं सीखेंगे, मैं समझता हूँ कि हमें हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और आज जब सूरत हाल बेहतर हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अगर आप देखें 2013 से आज को कंपेयर करेंगे, जहां रोजाना 15 अफराद जो है वो मारे जाते थे और आज इक्का दुक्का की वारदातें जरूर हो जाती हैं। अगवा तावान जो है वो एक एक वक्त में 25-25, 30 केसेस चल रहे होते थे, आज मैं समझता हूँ बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मैं कराची स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, कराची स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह गाड़ियां की, मोटरसाइकिल रोजाना 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल कराची से जाती थी, आज वो फिगर शट डाउन होकर को 50 साल। मोबाइल स्नैचिंग कितना आम, मेरा मोबाइल, हर शहरी 6-7 दफा। मैं फिर से आता हूँ, हमने स्पेसिफिक जॉब्स की जब बात की है तो मोबाइल स्नैचिंग भी जो है ये स्ट्रीट क्राइम के जमरे में आता है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम जो है वो क्राइम है कि जो इलाका पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और इलाका पुलिस को उसको मोबिलाइज करना था, इलाका पुलिस को उस पर ट्यून्ड अप होना था। अनफॉर्चुनेटली इलाका पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली, ना उस जिम्मेदारी को रियलाइज किया। और हमेशा जब ये होता है कि बड़े क्राइम्स कम होते हैं तो फिर छोटे क्राइम्स पे जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा चला जाता है क्रिमिनल का, ये एक टेक्निकल बात है। तो जहाँ छोटे क्राइम्स पे कंसंट्रेशन ज़्यादा जाता है वहाँ पुलिस को मोबिलाइज हो जाना था और छोटे क्राइम्स को कंट्रोल करना था। वही स्पॉट्स हैं, वही जगहें हैं कराची में, 100 से ज़्यादा मुकामात हैं जहाँ से मोबाइल छिनते हैं, जहाँ ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे। वो वैसे के वैसे ही सिलसिला चल रहा है। वो अभी भी वैसे ही है डिस्पाइट रेंजर्स की पुलिसिंग। देखिए, रेंजर्स की पुलिसिंग पावर्स अपनी जगह पर है। रेंजर्स जो है वो बड़े क्राइम के लिए जो है वो काम कर रही है। ये छोटे क्राइम में ना रेंजर्स की इतनी फोर्स है, ना रेंजर्स उस पर काम कर सकती है। ये पुलिस की फोर्स है जो 30,000 से ज्यादा की फोर्स इस शहर के अंदर है, जिनका ये काम बनता है, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्ट्रीट क्राइम से फोकस करें, कि जहां बड़े क्राइम्स रेंजर्स की सपोर्ट में देखे जा रहे हैं वहां छोटे क्राइम तो ये करना सीखे, कंट्रोल करना सीखे। क्या वजह सर, आप क्या रीजन? देखिए, टेक्निकली हम साउंड नहीं है, बड़े फंड दिए गए, बहुत सारी जो है वो इस पर इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन इस बात पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई कि जो एरिया पुलिस है उसको हम स्ट्रेंथन करें।
ہم نے اسپیشل یونٹس بنا لیے. اسپیشل یونٹس میں ہم نے اغوا برائے تاوان کا یونٹ بنایا, ہم نے اسٹریٹ کرائم کا یونٹ بنایا, SIU کے حوالے سے ہم نے دوسرے بڑے یونٹس بنائے, CTD بنایا, CIA بنایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی ان یونٹس میں جو ٹوٹل پولیس فورس ہوتی ہے اس کی تعداد ہوتی ہے 200-250 میکسیمم 300. لیکن یہ 300 لوگ کیا اس 2.5 کروڑ کے شہر کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے کافی ہیں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے؟ نہیں. یہ ایریا پولیس ہے کہ جہاں 112 تھانے بنے ہوئے ہیں, اور ان 112 تھانے میں جتنے لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جب پوائنٹیشن ہوئی ہے, جب پتا ہے کہ کون کون سی جگہ پہ کرائم ہو رہے ہیں, تو پھر ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کرائمز کو بلاک کرنے کے لیے عملی طور پر. نہیں, اور آپ بے حد سر ڈائنامک چیف رہے ہیں CPLC کے, یہ کہاں گئے فنڈس؟ یہ بات بڑے ہم لوگ کرتے ہیں پولیس کے اوپر کتنا پیسہ لگایا گیا, کتنی رقوم ان کے لیے مختص کی گئی, ویئر آر دا فنڈس؟ دیکھیں فنڈس کی جہاں بات آتی ہے, تھانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. IG صاحب نے ابھی پرسوں کسی کانفرنس میں تھانوں کی حالت بتائی کہ جی تھانوں کی حالت جو ہے وہ کراچی میں اس طریقے سے ہے کہ جہاں گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہے, جہاں انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے. میرا سوال پھر یہی ہے کہ IG صاحب کو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ اگر یہ پیسے نہیں ہیں, یہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہ فیسلٹیز نہیں ہے, تو جو اتنا بڑا فنڈ پولیس کو آتا ہے وہ کیسے موبلائز ہوتا ہے اور ریسورسز کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ صرف بڑے افسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف اسپیسیفک یونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہم کیا تھانوں کی حالت جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے؟ ہم نے پورا سروے کیا ہوا ہے. ابھی ویسے کوئی پیپلز پارٹی کے ہی نمائندے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ریویمپ کر دیے تھانے. دیکھیے 112 تھانے راتوں رات ریویمپ نہیں ہو سکتے, ٹائم چاہیے. تو اگر ان کی ول ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, اس کو جو ہے وہ ریویمپ بھی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ماڈرن لائنز پہ چلانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ جن علاقوں میں یہ اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں وہاں کے جو پولیس اہلکار ہیں ان کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں. یہ اگینسٹ دس پرسیپشن تو یہ ہے کہ وہ ملوث ہوتے ہیں. دیکھیں وہ میں یہ الزام نہیں دینا چاہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کہاں کرائم ہو رہا ہے, کون لوگ کرائم کر رہے ہیں اور ان کی رہائش کہاں ہے. بھائی وہ اس شہر کے باشندے ہیں, وہ اس شہر سے باہر نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم کرنے والا باہر سے نہیں آتا, اسٹریٹ کرائم کرنے والا اس علاقے میں رہتا ہے, اس علاقے میں کرائم کرتا ہے. تو جہاں وہ اس علاقے میں آتا ہے, اس علاقے میں کرائم کرتا ہے, وہاں میں مان نہیں سکتا کہ پولیس کے علم میں نہیں ہے, علاقے تھانے کے علم میں نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اس میں بڑا پرو ایکٹیو مظاہرہ کریں, اور جہاں جہاں یہ کرمنلز ہیں, جہاں ان کی رہائش گاہیں ہیں, جہاں ان کے مکین ہیں, وہاں پر جو ہے عوام کا اعتماد ہونا چاہیے اپنی پولیس فورس پہ, نہ کہ یہ کہ اس کے برعکس کوئی غلط پرسیپشنز رکھے جائیں. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ایکسپیکٹڈ تھے کہ وہ پینل میں آئیں گے, ظاہر ہے اتنی ساری ریلیز کر رہے ہیں, وہ ان کے اپنے شہر کا معاملہ ہے, ابھی ان سے فون پہ بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے مجھے بتایا گیا ہے. تو اگر وہ آتے ظاہر ہے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ, ہم بھی چاہتے ہیں, ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا موقف بتائیں اگر اتنا ہی فقدان ہے بیسک نیسیسٹیز کا جس کے لیے وہ دھرنے کر رہے ہیں اور ریلیز کر رہے ہیں. سالک صاحب, ڈی پولیٹیسائز ہو پائی ہے پولیس سندھ میں؟ اور چلے سب کی بات کر لیتے, اوور آل پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن کہاں کہاں آپ نے بہتر دیکھی اور کہاں کم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا آپ کا, نہال صاحب نے, اور جیسا انہوں نے بات کی, امت عنایت صاحب نے, انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں, اور فیکٹس یہ ہیں, اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا. بات پوری کرنی چاہیے کہ اداروں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کوآرڈینیشن اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہی نہیں کرتے. جب انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوتی تو پھر رزلٹ نہیں آ سکتا. آپ ایسے شہر میں جہاں آپریشن کر رہے ہیں 2013 سے آج تک, اور اس کے بعد بھی آپ کو اردو بازار میں اتنا بڑا ایک آپریشن کرنا پڑتا ہے 7 گھنٹے تک, اس کے سامنے جو ہے وہ جوابی فائرنگ ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ مزاحمت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی کمزوری ہے. اگرچہ کہ یہ بہت کامیاب آپریشن تھا, بڑی پرفیکٹ انٹیلیجنس تھی, بڑا انہوں نے جو ہے جا کے لوگوں کو کارنر آف کر کے وہاں سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو پکڑا یا انہوں نے اڑایا. اس کے باوجود اتنے پاپولر ایریا میں کاروائی ہوئی, لیکن یہ لوگ یہاں تک آئے کیسے؟ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عزیر بلوچ کی. ہمیں آج تک نہیں پتا عزیر بلوچ گرفتار کہاں سے ہوا تھا. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ دبئی سے عزیر بلوچ گرفتار ہوا تھا. اس کے بعد وہ کہاں گیا, کیسے پاکستان آیا, کیسے یہاں پہ اس کی گرفتاری ہوئی. یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کراچی میں داخل ہونا چاہ رہا تھا چاکی واڑے کے علاقے سے, وہاں پہ اس کو انٹیلیجنس کی بنیاد پہ گرفتار کر لیا گیا. تو پورا سچ نہیں بولا جاتا. احمد عنایت صاحب CPLC کے چیف رہے, ادارے ان کے دور میں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے, ان کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کہ جی شاید یہاں سے جو ہے وہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے. تو جب اس طرح کا ماحول ہوگا, ایک دوسرے کے اوپر آپ اعتماد نہیں کریں گے تو پھر آپ تعاون کیسے حاصل کریں گے؟ جب تعاون حاصل نہیں کر سکیں گے تو عوام کو آپ کیا رزلٹ دیں گے؟ ابھی ایک ہفتے کے دوران جب رینجرز کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے تو ہم نے دیکھا کہ پورے شہر میں جرائم جو ہیں وہ ایک دم سے شوٹ اپ کر گئے, اور ہر علاقے میں لوگ جو ہیں وہ لوٹے ہیں, ہر علاقے میں اسٹریٹ کرائم ہوا ہے, پوری پوری دکانیں لوٹ لی گئی ہیں. اگینسٹ پرسیپشن ابھی جیسے چنوئے صاحب کہہ رہے تھے کہ موبائل سنیچنگ کا آلدو کوئی تعلق ڈائریکٹلی نہیں ہے رینجرز کی پولیسنگ پاور سے, لیکن وہ بھی سرپرائزنگلی بالکل. لیکن جب آپ پورے میڈیا پہ سنتے ہیں کہ رینجرز کے پاس پاور نہیں رہے, رینجرز فلاں جگہ سے ہٹ گئے ہیں, رینجرز جو ہیں وہ اپنے بیرکس میں جا رہے ہیں یا وہ اپنے مورچوں سے ہٹ گئے ہیں, تو پھر جو جتنے چھوٹے چھوٹے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا تو حوصلہ بڑھے گا, وہ تو فوراً آئیں گے لوگوں کو لوٹنے کے لیے. اور
ایگزیکٹلی یہی ہوا. ہمارے صحافی لوٹے ہیں, ہمارے بہت سارے دوست اس میں جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں, بہت سارے مارکیٹوں میں دکانداروں کے ساتھ یہ شکایات ہیں کہ پوری دکانیں مارکیٹیں جو ہیں وہ ٹارگٹ بنی ہیں اور پولیس کہیں نہیں تھی. پولیس اگر آئی ہے تو اس وقت آئی ہے جب پوری کاروائی ہو چکی تھی. تو اب ایک ہفتے بعد اگر یہ رینجرز کو دوبارہ اختیارات ملے ہیں تو رینجرز مسئلے کا پائیدار حل کبھی بھی نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں 1992 سے رینجرز ہے, رینجرز 1989 سے کراچی میں ہے, کراچی یونیورسٹی میں پہلی دفعہ آئی تھی اور اس کے بعد سے واپس نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ پولیس کو آپ نے اس قابل ہی نہیں کیا کہ رینجرز کو واپس بھیجا جاتا. اگر آپ بات کرتے ہیں سندھ کی, نہال صاحب کہہ رہے ہیں جس کا ڈومین ہے اس کی بات کریں, ٹھیک ہے, یہاں پہ 9 سال سے پیپلز پارٹی ہے, اس نے اگر پولیس کو انہینس نہیں کیا, اس قابل نہیں کیا, تو شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بھی نہیں کیا. آج رینجرز کو وہاں بھیجنا پڑا ہے, وہاں بھی وہ 9 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے پہلے سے ان کی حکومت چلی آ رہی ہے. تو یہ سارے صوبوں میں تھوڑے مسائل ہیں, ان کو سچائی کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے اور اس پہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پرابلم ہے, کہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کہاں اداروں میں تعاون نہیں ہے, کہاں کیپیسٹی نہیں ہے, کہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے پہ سیاسی الزام تراشی مت کریں. پیپلز پارٹی کا بندہ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو وہ آئے گا تو اپنی بات کرے گا, وہ آ کے ان پہ الزام لگا دے گا, یہ اس پہ الزام لگا دیں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بیٹھ کے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. یہ اتنا عرصہ گورنر صاحب کے ساتھ رہے, وہ گورنر صاحب آج نہیں ہے. عشرت العباد صاحب نے 13 سال کا عرصہ گزارا, اس سے طویل عرصہ تو کسی حکمران نے نہیں گزارا. تو پھر کہاں وہ مسائل جو اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تھیں, یہ پرابلم میریت سے, اس وقت کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے, اس وقت کیوں نہیں ان کا حل کیا گیا؟ مختلف انہوں نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ, وفاقی حکومتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. کراچی میں ظاہر ہے انہوں نے کیا, اس دور میں لہری گینگ وار ہوئی. اگر اتنا کچھ ہو رہا تھا تو لہری گینگ وار کیسے ہوئی؟ دا فیکٹ کہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق وہیں سے ختم ہو گیا تھا, اس وقت ان کا تعلق نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے اوپر کافی سارے اس طرح کے الزامات ہیں موجود کہ ان کی طرف سے پشت پناہی جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے بتایا کہ جی کتنے سارے کیسز ہیں, ہم ان کو بھی پکڑیں گے, ہم سولت مرزا کے معاملات کو بھی دیکھیں گے. انہوں نے کتنے سارے کیسز کہے کہ بلدیہ والا معاملہ جو ہے اس پہ بھی لوگ بچیں گے نہیں. تو جاتے جاتے انہیں سارے کیس یاد آ رہے تھے. اور نہال صاحب نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے آمریت اور دہشت گردی کی باقیات چلی گئیں. انہوں نے کہا تھا نا, اس کے بعد ان کی حکومت نے کہا نہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے. لیکن یہ پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اگر یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ ہوتے پوائنٹ, یہ پرابلمس نہ ہوتے. پرابلمس ہیں, پرابلمس کو آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جھگڑا مت قرار دیں. اس میں شہری جو ہیں وہ رل جاتے ہیں. شہریوں کو ریلیف چاہیے. شہری کس کی طرف دیکھیں؟ اے ڈی خواجہ اگر پولیس افسر ہے تو اس نے کام کرنا ہے. اس وقت تو حکومت ایسا لگتا ہے کہ اے ڈی خواجہ اور آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہے. جب اے ڈی خواجہ کو روزانہ عدالت کہتی ہے آپ کو 2 دن اور کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, 4 دن اور کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو لوگ نیچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اے ڈی خواجہ نے تو چلے جانا ہے فائنلی. تو اس کے بعد جو افسر آئے گا اس کے ساتھ چلیں. اس سے پہلے ان کے جائیداد کا بھی مسئلہ بنایا ہوا تھا, کوئی ان کے ایسٹس کے اوپر بھی بات آئی. ہر دور میں رہا ہے. جب بھی آپ کسی افسر کی بات کرتے ہیں اس کے پرانے کیس نکال کے لے آتے ہیں. بھائی وہ پرفارم صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ جس ڈیوٹی کے لیے آیا ہے وہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو چلنے دیں. نہیں کر رہا تو آپ اس کو ریپلیس کر لیں. آپ ریپلیس کر دیں. اجازت دیجیے گا ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور جب واپس آئیں گے تو انہی باتوں کے اوپر مزید غور و فکر کریں گے. پولیٹیسائزیشن کا ایلیمنٹ یہاں سے کتنا دور ہو پایا ہے, اور پولیس جس کے اوپر اتنے وسائل, اتنے مالیاتی وسائل اور اتنی انرجی صرف کی جاتی ہے, آخر میں کتنی ایکوپ ہو پائی ہے یا کتنی انیبل ہو پائی ہے ہماری پولیس. اسٹے ود اس. پوری دنیا میں مثال, رشتہ لازوال, پاک چین دوستی کے 65 سالوں کا ترہ امتیاز, $46 ارب کی لاگت سے سی پیک منصوبے کا آغاز. خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ملک کے انفراسٹرکچر, زراعت, انڈسٹری اور توانائی سمیت تمام شعبوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا. سی پیک منصوبے کی تمام صوبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا. ترقی اور خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا جو قوموں کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے. آئیے اتحاد, یکجہتی, محنت اور استحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں. سی پیک منصوبہ, یہ راستہ ہے کامیابی کا, یہ جذبہ ہے دوستی کا. ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن. وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر صاحب, ابھی بہت ایک ظاہر ہے سب کے دماغوں میں اور خاص طور پہ عوام کے لیے اگر کوئی کلیئرٹی آنی چاہیے تو بہتر ہے. عزیر بلوچ ہو یا ڈاکٹر عاصم ہو, ظاہر ہے بیل تو, یا شرجیل میمن ہو, بیل تو ان کی طرف سے بہت پہلے سے مانگی جا رہی تھی کہ جی بیل دے دیں. چلیے عزیر بلوچ تو اب ملٹری اور وہ الگ معاملہ ہو گیا ہے, تھینکس ٹو را اور این ڈی ایس جو وہاں سے ان کے لنکس نکلے ہیں.
لیکن خاص طور پہ رو، لیکن شرجیل میمن ہے اور یا ڈاکٹر عاصم ہے، اب یہ جا کے اگر بیل دی ہے تو ایک بہت کامن پرسیپشن یہ آتا ہے کہ یہ کوئی مفاہمتی اشارہ ہے. آپ اگر اس کو ریفیوٹ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ اس ملک میں اگر انصاف نہیں فراہم ہوتا، میں پریکٹسنگ وکیل ہوں، میری روزی روٹی اسی سے، اس میں ہمارا بھی بڑا عمل دخل ہے وکیلوں کا. کسی نہ کسی بہانے سے ہم ایڈجورنمنٹ لے لیتے ہیں. پھر سرکار کا اس حوالے سے ہے کہ وہ عملہ اکوپڈ نہیں ہوتا ہے، وہ عملہ زیادہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ریلیف لینے والا ہمیں کچھ دے کے چلا جائے. اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے آج کی اوپر کی آمدنی. جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس اداروں میں لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہو کہ آج کی میری اوپر کی آمدنی کیا ہے، بھلے سامنے والے اپنی اس کو کوئی بھی قیمت ادا کر کے اس کو آمدنی دے رہا ہو. ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ کی ٹریننگ کا بہت فقدان ہے وہاں. پھر ہماری جو لوور جوڈیشری میں ایک اور چیز کی کمی ہے کہ وہ جج اپنے آپ کو سرکاری ملازم سمجھتے ہیں. جج جو لوور جوڈیشری کے ہیں انہیں سرکاری ملازم نہیں سمجھنا چاہیے. ان کو صرف اپنے اللہ کو اور ضمیر کو جواب دیں ہوں، یا پھر اپنے اگر ان کی ججمنٹ یا ان کی آرڈر یا ان کی ڈیسیژن کوئی اس کے اختلاف کرتا ہے تو اوپر جا کے وہ اپیل کرے گا. مگر ان کو اپنے ہر کیسز کا آتھر ہونا چاہیے اور چیزوں کو بڑی تیزی سے نمٹانا چاہیے. جب چیزیں پرسپشن چینج ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو آپ چور بنا کے لاتے ہیں، 3 سال اس کا کیس نہیں ہوتا ہے، پھر پتہ چلا وہ سادھو بن گیا. ایک آدمی جو سادھو ہوتا ہے اس کا پرسپشن اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ چور بن جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں یہ صرف کسی حکومت کا کام نہیں ہے. پھر ٹرائل کریں نا، ابھی کوئی جو سادھو ہے یا کوئی بدماش ہے تو اگر آپ کی پولیسنگ اور آپ کی جو دفتری معاملات ہیں اس کے اندر ٹریننگ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اندر ٹریننگ نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے. آپ اکوپ نہیں کرتے، اسٹینوگرافر پراپرلی نہیں ہوتے، اسٹاف کورٹ اسٹاف نہیں ہوتا ہے، کورٹ کلرک نہیں ہوتا، فائلز نہیں ہوتی ہیں، بینچز نہیں ہوتی، فوٹو اسٹیٹ کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کریں؟ لوگ یہ بیٹھتے ہیں جا کر کے، ان کو پوچھیں بیٹھنے کے لیے کیا صحافیوں کے لیے جگہ ہے؟ وہاں پہ نہیں ہے. صرف ٹی وی پہ آ کر کے اعلان کر دینے سے کہ جی بن گیا نہیں ہوتا ہے. یہی معاملہ بیشتر سرکاری اداروں میں، آپ پولیس میں جائیں جو ایس ایس پی سے اوپر کے رینک ہے، دے آر ویری کمفرٹیبل، بٹ جو نیچے والے ہیں دے آر ناٹ کمفرٹیبل. اسی طرح سے کسی بھی آپ سندھ سیکریٹریٹ پہ چلے جائیں، کسی جگہ جو 14 سے نیچے ہیں ان بیچاروں کو تو اپنے گھر کی بجلی کا بل دینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اور جو اوپر ہے دے آر ٹو کمفرٹیبل، بلکہ اسٹاف کو اپنے گھر بھجوا کے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کو یہ جواب دہ لوگ نہیں ہے. اور اس میں صرف ایک سمٹم ہے. اگر مراد علی شاہ، میں نے سمجھتا ہوں کہ شروع میں ان کی اپروچ بہت اچھی تھی، انہوں نے بڑی ٹھیک، مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر انہوں نے کسی کو ٹرانسفر کیا یا کوئی پالیسی انہوں نے دیا ہے تو اوپر سے کوئی فون آ گیا کہ بس یہ آدمی میرا ہے، اس کو ہٹانا نہیں. یہی کماؤ پوت ہے، تم کماؤ پوت کو مت ہٹاؤ. اب جب 6 اوپر کے پارٹی کے لیڈران وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹیوز اینڈ ڈکٹیشن دے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتا. وزیر اعلیٰ کو شاید ذاتی طور پہ اے ڈی خواجہ سے اتنا پرابلم نہیں ہوگا جتنے اوپر چیئرمین، کو چیئرمین اور ان کے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور احبابوں کو پرابلم ہے. تو پھر تو صوبہ آپ یا تو سرو کریں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، فیملی اینڈ فرینڈز، اور سرو کریں آپ کامن لوگوں کو. دوسرا کوئی اور راستہ نہیں. مگر جو اس سے بھی بڑھ کے جو منافقت ہے نا ہماری ہے، بھونڈا جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کراچی والوں کو پانی آپ دے نہیں رہے، حیدرآباد کو آپ پانی دے نہیں رہے، میجر سٹیز کو آپ سکھر کو پانی دے نہیں رہے. تو پانی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کس کو دے رہے ہیں. آپ اپنے دوستوں کی صنعتوں کو دے رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کی زمینوں کو دے رہے ہیں، کھیتوں کو دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہاں جا رہا ہے. آپ کے الیکٹرک کو جب مشرف نے اس کو پرائیویٹائز کیا تھا، 5 سال کے بعد ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ جو ریوائز کیا جائے گا اس وقت آپ یہ دیکھیے گا کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ فلفل کیا کہ نہیں. 5 سال بعد کیا ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، انہوں نے اس کو ریوائز کر دیا، کانٹریکٹ کو انہوں نے پھر آگے ریوائز کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب ہم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ ابراج گروپ کے جو چیف تھے ارشد نقوی، ان کی جہاز میں آصف علی زرداری صاحب گھوما کرتے تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں آ رہا. آپ نے بجلی کے کتنے کارخانے لگائے جناب یہاں پہ لوگوں کو پروڈیوس کرنے کے لیے؟ آپ کے کتنے اسٹاف کے لوگ اور پارٹی کے لوگ کے الیکٹرک سے فائدے اٹھا رہے ہیں؟ وہاں پہ بڑے بڑے ڈائریکٹر بن کے بیٹھے ہوئے، ان کے جہاز پہ آپ گھوم رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں منافقت. بحریہ ٹاؤن بھی تو جا رہا تھا پانی، آپ نام لے رہے ہیں تو آپ بتا دیں. کراچی کی زمینیں، کراچی کے وسائل، اپنے میں نے کہا نا فرینڈ اینڈ فیملی، سندھ گورنمنٹ کے تمام وسائل فرینڈ اینڈ فیملی کے لیے. ان کے گلی محلوں میں کچرا نہیں ہے، کچرا ان کے ووٹرز کے گلی محلوں میں. آپ جا کے دیکھیں کچرا کہاں پہ، ان کے ووٹرز کے گلی محلوں میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے سی ایم صاحب کے لیے. ان کو سوچنا پڑے گا
کہ اللہ کو جواب دیں، عوام کو جواب دیں، اپنے پارٹی کی قیادت کو جواب دیں. نہیں تو ٹھیک ہے فائن، آپ سر ایک بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ چلیں جو بھی صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی اپنے صوبے ان کے ڈومین ہے، لیکن اگر عوام کے ذہن میں اس طرح کا سوال ہے اس کو آپ جواب دینا چاہے سمجھتے ہیں. یہی کمپیریزن میں آپ سے کہہ رہی ہوں ڈی پولیٹیسائز. جو ان کا کام ہے نا، آپ شرم کا مقام ہے کہ ایک بلڈر نے آگے کہا کہ جی میں کراچی کا کچرا صاف کروں گا، ٹھیک ہے. یہ ان کا کام نہیں تھا، ان کا کام وہ پھر کوئی برات تو لیں گے. اسی طرح سے دیکھیے شرم کا مقام ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ گزشتہ 25 سال سے ہم چیخ رہے ہیں، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، ماس ٹرانزٹ کے لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب جا کے پرائم منسٹر نے اس کو سی پیک میں ڈالا اور ماشاء اللہ ماس ٹرانزٹ آئے گا. K4 ہمیں پانی پینا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. لیاری بائی پاس 20 سال سے بن رہا ہے، جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. جی کیوں فنڈ نہیں؟ آپ نے 5 بار لیا ریہیبلیٹیشن کے نام پہ، کھا گئے پیسے. آپ پیسے کھا جاتے ہیں، ہر بار آپ آڈٹ کروا لیں اس کا. ججز آف دا ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ 90 ارب روپیہ کھا گیا، آپ ڈائم بھی نہیں کھاتے، ایک گھر چھوڑ دیتی ہے. تو سر یہ موٹر وے وغیرہ تو آپ کا ڈومین نا؟ نہیں ہمارا نہیں ہے، یہ میٹرو بس ہمارا نہیں ہے، یہ K4 ہمارا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ فراغ دلی سے وفاق. آپ یہ بتائیں کہ وفاق نے KP میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں کتنے میٹرو بس دیے؟ نہیں دیے انہوں نے. صحیح. کتنے K4 کی اسکیم، پانی کی اسکیم دی وفاق نے؟ نہیں دی. پروونشل گورنمنٹ بلوچستان کی بھی کر دی، KP کی بھی کر دی اور پنجاب کی. کتنے لیاری بائی پاس جیسے منصوبے دیے؟ بالکل نہیں دیے گئے. تو یہ تو کراچی کو دیا جا رہا ہے، خصوصی پیکج دیا جا رہا ہے. مگر یعنی آپ کو ان کی غفلت کی وجہ سے آنا پڑا، ورنہ آپ دیگر صوبوں میں یہ نہیں کہہ رہے. یہ کشکول لے کے یہ بیٹھے ہوئے، اب ہم کیا کریں؟ اس شہر کو ڈوبنے نہیں دیں گے ہم. یہاں کے لوگوں کے لیے ہم کنسرن ہیں. ان کے اوپر آپ نے مسلط کر دیا دہشت گردوں کو، ڈاکوؤں کو اور بھتہ خوروں کو، تو ہمارا تو کنسرن بنتا ہے پھر. اچھا بفور اے موو آن یہ بھی ضروری ہوگا، ابھی ظاہر ہے جلسے ریلی آپ سب جانتے ہیں وہ سب چل رہے ہیں، میرا خیال ہے وہیں بزی رہے ہیں قربی صاحب بھی. لیکن یہ عجیب سی بات نہیں ہے، جو صوبائی حکومت ہے وہی اپنے صوبے میں اپنے ہی صوبے میں دیکھیں ان کے کارکن بہت سمجھدار ہیں، اپنے ہی حکومت کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں وہ؟ اپنے حکومت سے مانگ رہے ہیں. ایک زمانے میں لکھا ہوتا تھا ایک گھر پہ کہ معراج محمد خان کو رہا کرو، دوسرے دن اس دیوار پہ کسی نے آ کے لکھا اس گھر میں معراج محمد خان بند نہیں ہے، تو ہم نے بند نہیں رکھا. اسی طرح سے آپ کس کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں جناب؟ آپ اپنی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اپیرنٹلی تو یہ مجھے نہیں پتا کس سے مانگ رہے ہیں ایسا چیزیں. چنوئی صاحب اچھا یہ پولیٹیسائزیشن کی ہم نے بات کی تھی، آپ اگری کر رہے ہیں ڈی پولیٹیسائزیشن میں کمپیریٹیو جو پھر سے وہی کمپیریزن کیا جاتا ہے؟ میں تو پھر اس کمپیریزن پہ آ جاتی ہوں کیونکہ ان کی طرف سے جواز یہی دیا جاتا ہے. کمپیریزن آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ دو صوبوں کو کتنی ڈی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے وہاں پہ، اس کو کمپیئر کر کے اپنے اوپر اس کو ریپلیکیٹ کر لیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں 2002 کا پولیس آرڈیننس، اور جس 2002 کے پولیس آرڈیننس میں پولیس کو کے اختیارات کو جو ہے وہ اس طرح علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ اس میں ایک پبلک سروس کمیشن بنا دیا گیا تھا. اور وہ جو پبلک سروس کمیشن تھا اس میں اپوزیشن کے نمائندے بھی تھے، اس میں سرکار کے نمائندے بھی تھے، اس میں جو ہے وہ کراس سیکشن آف کمیونٹی سے بھی لوگ تھے. ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ پولیس کی کارکردگی کو مانیٹر کریں گے اور اس کو کریں گے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ نہ صرف پولیس کی ویلفیئر ہو بلکہ پولیس جو ہے وہ سوللی پبلک کے لیے ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس 2002 کے پولیس آرڈیننس کو جو ہے وہ اسکریپ کر دیا گیا، وہ اس کو 1819 امینڈمنٹ کی نظر ہو گیا. صوبوں کو اختیار دے دیا گیا کہ صوبے جو ہے وہ اپنی پولیس آرڈر بنائیں گی. KPK نے اس میں بسم اللہ ضرور کی لیکن انہوں نے بھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا. باقی تمام صوبوں میں بشمول پنجاب، سندھ اور بلوچستان اس میں کہیں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور پولیس کا نظام وہی سرکار کے ماتحت جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے. تھوڑی بہت جس نے اپنے حساب سے امینڈمنٹ کرنی چاہیے کر لی، لیکن کوئی کسی آرڈر کے تحت ہم نہیں چل رہے. وہی پرانا جو 150 سال پرانا پولیس آرڈیننس ہے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ آج کی ماڈرن پولیسنگ ہے. ہمیں آج کی ماڈرن پولیسنگ کی بات کرنی ہے. اگر ہم پرانے پولیس آرڈیننس پہ جائیں گے تو وہ انگریزوں کا تھا، جس میں انگریزوں کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ ہر چیز پہ قابض تھے. تو یہاں اگر ہر چیز پر ہم قابض ہو جائیں، ہم پولیس پر بھی قابض ہو جائیں، تو پھر لامحالہ انسانی فطرت ہے کہ پولیس کو اپنے وسائل کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو کہتے ہیں KP میں پولیس ریفارم کر لی گئی ہے، ہوئے ہیں KP میں پولیس ریفارم؟ جی انہوں نے پولیس ریفارمز کیے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں پولیس ریفارمز نہیں آئے، پولیس ریفارم ضرور آئے. اس کی امپلیمنٹیشن کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، کتنا مکمل طور پر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. لیکن دوسرے صوبوں میں تو کہیں ابتدائی نہیں ہوئی، بشمول پنجاب، سندھ اور بلوچستان. تو ہم پھر کس کو روئیں گے؟ یہاں جب تک ہم ایک صحیح نظام پولیس کا نہیں دیں گے جس میں پولیس آفیسر کی ٹینیئر متعین کی گئی ہے کہ پولیس انسپیکٹر سے لے کر IG تک 3 سال کا منیمم ٹینیئر ہوگا،
اور اس 3 سال کے ٹینیئر کے دوران اس کو اگر ہٹایا جائے گا تو اس کے اوپر چارج شیٹ کی جائے گی. تم نے یہ غلط کیا. اپنے مقاصد کے لیے نہیں ہٹایا جائے گا کہ آج میں ادھر ہوں تو میں ادھر ہٹا دوں. تو یہ بات ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کو میں سمجھتا ہوں منظور نہیں ہے, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے بلوچستان ہو, کہ وہ پولیس جو ہے وہ اس کے انڈر میں نہ رہے. اور بفور آئی گو ٹو مجید صاحب, آئی جی سندھ کو جو متنازع بنایا گیا, آپ کوئی ویٹ سمجھتے ہیں اس آرگیومنٹ میں, یا جسٹ فار دا سیک آف پولیٹیسائزیشن کا؟ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. میں اس کا ذمہ دار جو ہے, اگر مجھے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں اس کا ذمہ دار نہ صرف صوبے کو دیتا ہوں بلکہ پولیس کے محکمے کو بھی دیتا ہوں کہ اس میں کوئی بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے. اگر بیلنسنگ ایکٹ ہوتا تو پھر کوئی ایک ذمہ دار ہوتا. یہاں دونوں فرقے اس کے ذمہ دار بنتے ہیں. ہم جب پولیس کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی میں نے کہا 92 سے رینجر یہاں ہے, 89 سے رینجر یہاں پر ہے, تو میں آج ہم پولیس کو تو ضرور کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن پولیس کو جو چلانے والے لوگ ہیں, جو میں سمجھتا ہوں انسپیکٹر لیول سے لے کر آئی جی لیول تک, ہم نے آج تک کبھی ان میں سے کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا. ہم نے وہ سڑک پر کھڑے پولیس کانسٹیبل کو کہ جس کی 18-20 ہزار روپے تنخواہ ہے اور جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے, ہم اسی کو رسپانسبل بناتے ہیں کہ نہ اس کے پاس ٹرانسپورٹ پہ پہنچانے کا انتظام ہے, نہ اس کو کھانے پینے کا انتظام ہے. لیکن وہ جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں جن کے پاس سارا فنڈ ہوتا ہے, ان کی آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ ان کو کیوں ہم ذمہ دار نہیں ٹھہراتے کہ بھائی تم کو اتنا فنڈ اتنے سالوں میں دیا گیا ہے, تم نے کیا کیا اس پولیس کے لیے, تم نے کون سی چیزیں بہتر کی؟ جو لوور لیول پہ وہ رشوت نہ لے, ان کے گھروں میں چاہے وہ ایس ایس پی ہو, چاہے وہ آئی جی ہو, ان کے پیچھے جو ہے وہ 10 گاڑیوں کا اسکواڈ چلتا ہے, ان کے پیچھے 12 آدمی ساتھ ہوتے ہیں. ایک ایس ایس پی کے ساتھ جو ہے 10-12 آدمی ہوتے ہیں, تو پھر آئی جی کے ساتھ کیا لیول ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ پھر آپ کس پرفارمنس کی توقع کر سکتے ہیں؟ ایمانداری اپنی جگہ پر, ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ایمانداری یہ بھی ہے کہ آپ اس پولیس فورس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ٹھیک کریں, اس کے فنڈ جو ہے وہ صحیح معنوں میں استعمال ہوں, اور پھر اس کو لے کر آگے بڑھیں. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ویلڈ. پروٹوکول کی بھی بات ہے اس میں. مجید صاحب, ڈو یو اگری؟ آپ کے نوٹ پہ اینڈ کروں گی کہ بڑا اس کے اوپر بھی بات کی گئی کہ پولیس کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتے ہیں, پروٹوکول ڈیوٹیز پہ سارے مصروف ہوتے ہیں. آپ اگری کریں گے یہ چیز بھی ایک ہنڈرنس آتی ہے؟ اینڈ آف کورس بفور آئی کنکلوڈ, وہ پارا چنار کا بھی جو واقعہ تھا اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں. بالکل یہ بات صحیح ہے. پروٹوکول کا معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے, اس حکومت میں نہیں بلکہ ہر حکومت میں یہ پرابلم رہی ہے. ہمیشہ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جاتا ہے, اور جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ کے اس کو صحیح کریں گے, لیکن ہوا ایسا کبھی بھی نہیں ہے. جو لوگ بھی حکومت میں آئے اپوزیشن سے, انہوں نے بھی آ کر یہ سارے پروٹوکول جو ہیں وہ انجوائے کیے ہیں. آج بھی لوگ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صوبے میں کر رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ نہیں کر رہے. اور نہال صاحب نے کہا کہ باقی صوبے اپنی اسکیمیں خود بناتے ہیں, وفاق جو ہے صرف کراچی کے لیے پانی کی اسکیمیں کیوں دیتا ہے, یہاں پہ ٹرانسپورٹ اور ساری اسکیمیں کیوں دے رہا ہے؟ تو بھائی کراچی جیسا شہر کوئی پورے ملک میں نہیں ہے. اگر کوئی ریونیو 70% آپ کو یا 60% دے رہا ہے, گورنر صاحب کہہ رہے تھے اس دن کہ جی ریونیو سب سے زیادہ دیتا ہے لیکن 63% نہیں دیتا, زیادہ شمار میں غلطی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ریونیو کا شیئر کراچی سے جاتا ہے. تو اگر کراچی کو لوٹا رہے ہیں آپ وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی چیزیں, پانی دے رہے ہیں یا میگا ٹرانسپورٹ سسٹم دے رہے ہیں, تو آپ کراچی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کام کرنے چاہیے. اگر باقی صوبوں میں صوبائی حکومتیں بہتر کر رہی ہیں اور وہاں پہ آپ ضرورت نہیں پڑ رہی تو انہیں کرنا چاہیے. اگر یہاں پہ آپ کر رہے ہیں, کراچی کے عوام نے ووٹ کیوں نہیں دیا نواز شریف صاحب کی حکومت کو یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو؟ کبھی یہاں پہ بار بار ان کی حکومتیں رہی ہیں. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے میجورٹی ووٹ تو کبھی نہ پیپلز پارٹی کو ملا ہے نہ مسلم لیگ نون کو ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی پرابلم رہی ہے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ آئے, تینوں دفعہ انہوں نے کراچی میں آپریشن ہی کیا ہے. 92 میں آئے, انہوں نے یہاں پہ آپریشن کیا, 97 میں آئے, 98 میں بہت اچھی بات ہے. آپریشن ضرورت پڑتی ہے, آپ قاتلوں کے ساتھ ہیں یا مقتولوں کے ساتھ؟ بار بار آپریشن کی ضرورت پڑنی مقتولوں کے ساتھ. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا پروگرام. یہ بات بالکل ویلڈ ہے کہ اگر اس طرح کے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دن ہی کیوں آ جاتا ہے کہ آپریشن سے اس طرح کے ایلیمنٹس کو دور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ہمارے ضرور بتائیے گا. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے, مسٹر احمد چنوئے, مسٹر صالح مجید. ایکسپیکٹڈلی ہمیں مسٹر فیصل کریم کنڈی نے بھی جوائن کرنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی صوبائی حکومت کا ایسے جو موقف تھا وہ سامنے نہیں آ پایا. نان دلیس ہم نے بات یہی کی ہے کہ پولیس کی جو بھی ریسورسز ہیں اور ان کے اوپر جتنے بھی وسائل سرچ کیے جاتے ہیں, اگر ان کی پولیسنگ پاورز, کیونکہ یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے پورے امن و امان کے مسئلے کے حل کو لے کر اگر ہم بات کر رہے ہیں, تو اگر یہیں پر یہ ریسورسز لگائے جائیں یا ریونیوز کو خرچ کیا جائے, اخراجات لگائے جائیں, معاملہ حل ہو سکتا ہے. تو یہ بڑے آسان سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.